बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियद्दि कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महमूद नज़ीर। नाज़रीन कराम से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी एक एप्लीकेशन है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेरी तमाम वीडियोज़ एक ही जगह पे देख सकें। आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है जिन्नात, जिन्हें इंग्लिश में डेमन्स कहते हैं। जिन्नात से मुतल्लिक बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जिन्नात के मुतल्लिक सर्टन नॉलेज भी है, लेकिन जो लोग सर्टन नॉलेज रखते हैं वो चीज़ों को सस्पिशियस रखने के लिए उनको थोड़ा पुरस्कार रखना चाहते हैं और खुल के उनके बारे में बताते नहीं हैं। इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे अच्छे और काबिल और फाजिल लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। तो मैं आज सादा अल्फाज में थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ कि ये मखलूक है क्या और इंसानों के साथ इनका रिलेशन किस किस्म का है। तो इस सिलसिले में सबसे अहम तरीन गुजारिश ये है कि इंसानों की तख्लीक से पहले, इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले ये दुनिया पहले से मौजूद थी और इस दुनिया पे जिन्नात आबाद थे और कसीर तादाद में थे। कुरान में इसके ऊपर लिखा है कि कुरान में मौजूद है सूरह बकरा में कि वो बहुत खून बहाते थे, बड़े झगड़ालू थे, बड़ा फितना करने वाले थे। उन्होंने ज़मीन का अमन बर्बाद करके रखा हुआ था। लेकिन इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद एक ही है और वो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत हासिल करना। जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने और किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किए हैं जिन्नात और इंसान मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी, अपनी मार्फत के लिए। तो जिन्नात असल में इनकी पैदाइश जो है वो आग से है और ये एक ताकतवर शरीर कौम है। और जब दुनिया में इंसानों को भेजा गया तो इंसानों को इस यहाँ की खिलाफत और हुकूमत और कब्ज़ा दे दिया गया ज़मीन का, और जिन्नात को ये कब्ज़ा छोड़ना पड़ा। जिन्नात से ये कब्ज़ा ले लिया गया। उनको इसमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है, उनको अपने आमाल नज़र नहीं आते, अपने करतूत नज़र नहीं आते, लेकिन इस बात में उनको इंसल्ट फील होती है कि हमसे ज़मीन का कब्ज़ा और हमसे ज़मीन की हुकूमत ले ली गई। दुनिया में इंसानों से कम से कम 9 गुना ज़्यादा आबादी है जिन्नात की। अगर आज 8 अरब इंसान हैं तो 72 अरब से ज़्यादा जिन्नात होंगे। इससे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हों। फिर इनकी बहुत सारे इक़साम हैं। इनकी जैसा इंसानों की शक्लें हैं, सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब को मानने वाले हैं, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ कद काट है इनका, मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई खूबियाँ हैं इनमें। इसी तरह और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के नुमाइंदे हैं इंसान। इसी तरह जिन्नात में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले हैं। जिस तरह इंसानों में शरीफ, पढ़े लिखे, बदमाश, नेक, तालीम याफ्ता, ताकतवर और कमज़ोर लोग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात में भी इस तरह की सिफ़ात पाई जाती हैं। जिन्नात इंसानों से इम्प्रेस बहुत हैं। इंसान क्योंकि बहुत हसीन मखलूक है, जिन्नात खूबसूरत नहीं होते, तो इन इंसानों को देख के ये खुश बहुत होते हैं, इनसे मुतासिर भी होते हैं, इन पे आशिक भी होते हैं और इनसे जेलस भी हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे जो इंसान और जिन्नात के दरमियान रिश्ता डेवलप हो गया है वो हसद का रिश्ता है। हसद का रिश्ता इस तरह है कि उन जिन्नात को नफ़रत महसूस होती है, हसद महसूस होता है, इस वजह से कि ये हमसे बहुत कमज़ोर और नाकस मखलूक है, वो ये ख्याल करते हैं। और दुनिया का कब्ज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना खलीफा बना दिया इसको ज़मीन पे और हमसे ये खिलाफत छीन ली है। इस वजह से वो इंसानों से नफ़रत भी रखते हैं और इसी वजह से वो इंसानों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। उन जिन्नात को हुक्म नहीं है कि वो इंसानी आबादियों के साथ रहें, लेकिन ये इंसानी आबादियों में रहना चाहते हैं, ये इंसानों के घरों में रहना चाहते हैं और रहते हैं, और जहाँ कहीं मौजूद होते हैं वहाँ से जाना नहीं चाहते। ये इसको ऐसे ख्याल फरमा लीजिए
کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کب کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اس میں؟ ہم کہتے ہیں جناب مثال کے طور پہ ہم 30 سال سے رہ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم 350 سال سے رہ رہے ہیں. تو پھر جو زیادہ پرانا ہوا مالک تو وہ ہوا. تو انسانوں یہ دو جگہوں پہ ان کا بسیرا بہت خطرناک ہے، ایک انسانوں کے گھروں میں اور ایک انسانوں کے جسموں میں. تو یہ جو انسانوں کے جسموں میں رہتے ہیں تو یہ اس میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو جسمانی طور پہ کمزور کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو اپنا سیکسول آرگزم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں عورتوں کو مردوں کو مار دیتے ہیں. اور پھر ان کو اس بات کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے بچے بھی خوبصورت پیدا ہوں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے انسان جو عورتیں ہیں ان سے ایسی اولاد لے لیں. اور اس میں ہوتا یوں ہے کہ کئی دفعہ عورتوں کو، انسانوں بیچاری بچیوں کو، عورتوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی لیکن ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے پیٹ میں بچے کی موومنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے جو عام طور پہ فطری طور پہ موومنٹ ہوتی ہے. اور پھر لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، کوئی ٹیسٹ کرائیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور لیکن وہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ صرف وہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک خاص پیریڈ کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد اس بچے کا وضع حمل وہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ جناتی بچہ ہوتا ہے. تو پھر یہ جس طرح انسان یہ چاہتے ہیں ان کے ایک سے زیادہ بچے ہوں، اسی طرح جنات بھی چاہتے ہیں ہمارے ایک سے زیادہ بچے ہوں اور وہ خوبصورت ہوں. وہ پھر اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو عورت ہے، یہ اس کو جسمانی طور پہ تکلیف پہنچ رہی ہے یا یہ موت کنارے پہنچ گئی ہمارے بچے پیدا کر کر کے. وہ اس میں مسلسل وہ بار ان کو سمجھتے ہیں اگر 8-10 بچے ہم نے کسی عورت میں سے پیدا کر لی تو کون سی بڑی قیامت آ گئی، پھر کیا ہو گیا. ان کو یہ کچھ ایسا بڑا مسئلہ محسوس نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ایک دفعہ عرب کنٹریز میں ایک خاتون ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، ان سے میری ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ اپنے مسائل بتایا. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ان کی تقریباً چیخ نکلنے والی ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ کبھی زندگی میں مجھ سے ملے نہیں ہیں اور یہ کبھی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، میں نے کبھی یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں اور یہ میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں کئی دفعہ. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، بظاہر اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ انسانوں کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اور یہ جنات جو ہیں، شیطان جو ہے وہ ان کو ورغلاتا ہے کہ دیکھو یہ زمین تمہاری تھی، اس میں تمہاری خلافت تھی، تم اس پہ حاکم تھے، یہ تمہارے قبضے میں تھی، تم جہاں چاہتے تھے وہاں رہ سکتے تھے، اب تمہیں آبادیوں میں سے نکال دیا گیا ہے، اب تم سے یہ خلافت واپس لے لی گئی ہے اور ان انسانوں کی وجہ سے لیے گئی ہے. ان انسانوں کی نسبت تم میں بہت ساری صفات ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو تم ہی حکومت کرتے، ان کو نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی تمہاری آبادی زیادہ ہے، جمہوری نقطہ نظر سے یہ 8 ارب ہیں تو تم 72 ارب سے زیادہ ہو، تو حکومت تو تمہاری ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں کر کر کے اور پرانی باتیں یاد کرا کے، غصہ دلا کے، ورغلا کے جنات کو انسانوں کا دشمن بنانے میں مزید جلتی پہ تیل کا کام شیطان کرتا ہے. اور پھر وہ شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں اور پھر شیطان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اب تو شاید ایسا کوئی گھر ہو، ہر دوسرا چوتھا آدمی جناتی معاملات میں الجھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. انسان کا کوئی دشمن نظر آنے والا ہو تو وہ اس کو کلاشنکوف سے گولی مار دے، لیکن اگر کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا دشمن، تو وہ کس کو مارے گا؟ تو یہ ایک ایسا اندیکھا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نے اس کے ساتھ دشمنی تو نہیں پالنی لیکن ہمیں پروٹیکشن تو چاہیے. اب وہ پروٹیکشن ہمیں دستیاب نہیں ہے. تو جنات کی نفسیات میں سب سے خوفناک بات انسانوں سے حسد رکھنا ہے، انسانوں کی فضیلت، اس کے اشرف المخلوقات ہونے سے دل میں دشمنی رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ایک اور دشمنی رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں سے متاثر ہیں، کشش محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور جو عورت جنات ہوتی ہیں وہ انسان مردوں کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں، اور جو مرد جنات ہوتے ہیں وہ انسان عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ان کے ساتھ دل کرتا ہے کھل کھیلنے کا، وہ ان کو کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے. اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کو اپنے سے کیسے دور رکھا جائے
اور اس عذاب اور اس لعنت سے کیسے محفوظ رہا جائے، اس کے بارے میں آج کے زمانے میں انسانوں کی معلومات یا کم ہیں، یا جن کے پاس ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کرتے۔ لوگوں مال بیچتے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں بیچتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی بیچ دی جائے، ایسے کچھ فراخ دل لوگ پیدا ہوں جو یہ علم جانتے ہیں، اس کے بنیادی اصول بتا دیں لوگوں کو، تاکہ عام انسان خود سے اپنا علاج کر سکیں اور خود سے ان سے محفوظ رہ سکیں، اور خود سے ان کی دشمنی اور ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں اور اس دائرے میں سے نکل جائیں۔ ان کی ڈومین علیحدہ ہے، ہماری ڈومین علیحدہ ہے۔ تو جنات سے متعلق بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ انسان بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ انسان سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا 1000 جنات سے واسطہ پڑے تو وہ 1000 کے 1000 ہی جھوٹے ہوں گے۔ شاید کوئی نیک صالح، شاید کوئی اللہ کا بندہ، اللہ معاف کرے، اللہ کے تو نیک بندے بہت سارے ہیں، میرا اتنا علم نہیں ہے، لیکن شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح انسانوں میں صاحب تقوی، نیک صالح، امن پسند، عاجزی والے، با اخلاق انسان کم ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ صفات بہت کم پائی جاتی ہیں۔ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ شیطان بغیر سوچے سمجھے شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک یونیفارم شیپ میں، ایک فوج کی انداز میں انسانی معاشروں پہ حملہ کرتے ہیں، دیندار لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عام امن پسند، نیک، شریف، سیدھے سادھے انسانوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں، انسانوں کا قتل کرتے ہیں، اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، اس کی عمر 35-36 سال تھی، اور اس کو بلڈ پریشر کی تکلیف اور دل کی تکلیف تھی۔ تو وہ جو میرے پاس آیا، میں نے اس کو دم کیا، تو میں نے کہا آپ کے اوپر جناتی اثرات ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کہنے لگا، اس نے اپنی کہانی سنائی، اس نے لمبی بات ہے، میں مختصر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس ایک جنرل اسٹور تھا، میں دکان تھی میری اپنی، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میں ڈاکٹر اور ہاسپٹلس میں دے کے تباہ و برباد ہو گیا ہوں، میرا کچھ نہیں بچا، اور میں اب روڈ پہ آ گیا ہوں، میرے 2-4 بچے بھی ہیں، میرا گھر ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیسے پالوں، میرا ڈاکٹر علاج سمجھ ہی نہیں سکے کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ میرے 3 بھائی اور میرا والد، 4 لوگ ہمارے خاندان میں جو ہے وہ ان کا انتقال ایک ہی طریقے سے ہوا ہے، وقفے سے۔ انہوں نے کہا ہم ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے دل کے اوپر ایک بڑا سا نیلے رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا، اور بالکل نیلا تھا وہ۔ اور پھر اسی طرح میرے 3 بھائیوں کا جب انتقال ہوا تو ان کے اوپر بھی یہ علامت ظاہر ہوئی، اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے انتقال ہوا ان کا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے والد اور تینوں بھائیوں کا قتل ہوا ہے، اور یہ جنات نے کیا ہے، اور اگر تم اپنا روحانی علاج کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو تم کو بھی یہ اسی طرح مار دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کھیل ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جنات سے کیسے نپٹا جائے، اور ان سے کیسے پرے رہا جائے، کیسے ان کو دور رکھا جائے، اور کیسے ان میں پھنسے ہوئے الجھے ہوئے لوگوں کو اس میں سے نکالا جا سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ ایک ابتدائیہ ہے، اور بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر یہ جو تمنا ہے جنات کو قابو کرنے کی اور ان کو قبضے میں لانے کی، اور اس کے لیے لوگوں سے وظائف پوچھنے کی، اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے، ہمیں ان کو قبضے میں نہیں لانا چاہیے، اور اس بات کا شوق بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔